अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? मेरे बहनों और भाइयों, आज हम स्टार्ट करेंगे सूरह बकरा की पहली 5 आयत हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले मैं वैसे ही पढ़ूंगी जैसे मैं सीख रही हूँ। ठीक है? आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने यही बात की थी कि चूंकि मैं खुद भी एक तालिब इल्म हूँ और अभी सीखने के प्रोसेस में हूँ, तो मैं जो जो सीख रही हूँ मेरे दिल को सुकून नहीं आता जब तक मैं वो दूसरों तक भी ना पहुंचाऊं, दूसरों को भी ना बताऊं कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। क्योंकि इस रास्ते पे इतनी मिठास है, इतना सुकून है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा हर भाई और बहन इस मिठास को, इस सुकून को महसूस करें। तो दोस्तों, जैसे मैं पढ़ रही हूँ वैसे ही मैं आपको भी पढ़ाऊंगी और आपने भी सीखना है और मैंने भी सीखना है। सबसे पहले एक लफ्ज़ी, हर लफ्ज़ का मतलब हमें आना चाहिए अरबी में, क्योंकि ये बहुत प्यारी ज़ुबान है। क्योंकि इस ज़ुबान में ही अल्लाह ताला ने अपनी किताब को नाज़िल फ़रमाया है, तो हमें इन लफ्ज़ों का मतलब भी आना चाहिए। जब हम थोड़ा-थोड़ा करके रोज़ पढ़ेंगे तो वो मतलब हमें खुद ब खुद आना शुरू हो जाएँगे और कोई भी ज़ुबान सीखना मुश्किल नहीं है। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिका, ये अल किताबु किताब है, ला नहीं, रईबम शक है, फीहा इसमें, हुदन हदायत है, लिल मुत्तकीन मुत्तकी लोगों के लिए। अल्लाज़ीना वो जो, युकमिनूना ईमान लाते हैं, बिल गैब गैब पर, व युकीमूना और कायम करते हैं, अस्सलात नमाज, व मिम्मा और इसमें से जो, मिम्मा का मतलब होता है इसमें से जो, रज़क़नाहुम रिज़्क दिया हमने उन्हें, युनफिकून खर्च करते हैं, वल्लज़ीना और वो, युकमिनूना ईमान लाते हैं, बिमा इस पर जो, उनजिला नाजिल किया गया, अलैका आपकी तरफ, वमा और उस पर जो, उनजिला नाजिल किया गया, मिन कबली का आपसे पहले, व बिल आखिराती और आखिरत पर, हम वही, युकीनून यकीन रखने वाले हैं। उलाइका यही लोग हैं, अला पर, हुदन हदायत हदायत पर, मिन रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, व उलाइका और यही लोग हैं, हम वो, अल मुफलिहून फलाह पाने वाले। आप कुरान पाक अपने सामने रखें और जैसे जैसे मैं एक लफ्ज़ पढ़ा है मैंने, आप इसको पढ़ें। ये लफ्ज़ आपको जब बार बार आएंगे तो ये लफ्ज़ हमें याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जो लफ्ज़ आपको नहीं आता है उसको आपने 10 दफ़ा पढ़ना है। ठीक है? तो वो या 40 टाइम्स, 40 दफ़ा, वैसे भी जो काम हम करते हैं वो फिर हमें उसको करने की आदत हो जाती है, हमें याद हो जाता है। तो 40 दफ़ा वो लफ्ज़ आप पढ़ें। तो अभी जो मैंने पढ़ा है लफ्ज़ी तर्जुमा और इसी को दोबारा पढ़ रही हूँ। अच्छा, अलिफ लाम मीम जो है ये हरूफ़े मुक़त्तात हैं, इनके कोई मायने नहीं है। जैसे हमारी हरूफ़े तहज्जी है अलिफ बे पे ते, इसका कोई मायने नहीं है। इसी तरह लेकिन अरबी में जो अलिफ लाम मीम है इनके मायने हैं, लेकिन हमें नहीं पता और ना ही इनकी तफसील दी गई है कि इनके क्या मायने हैं। बेशक अल्लाह बेहतर जानने वाला है। तो हमने, लेकिन आप इन हर्फ को पढ़ने पे भी आपको नेकियां मिलेगी, 10 नेकी एक लफ्ज में मिलेगी। तो जैसे कि 3 लफ्ज हैं अलिफ लाम मीम, तो आपको 30 नेकियां मिलेगी। इस बात का मतलब क्या है? इस बात से हमें ये समझ आता है कि कुरान अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा तो इसको सिर्फ पढ़ने पे भी हमें नेकियां मिलेगी माशाल्लाह। तो ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीहन हुदन लिल मुत्तकीन। ज़ालिकल किताबु ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम जो किताब पढ़ने लगे हैं तो हमें ये यकीन होना चाहिए कि इसमें कोई शक नहीं है। बगैर शक व शुबा के हमें इस कुरान पाक को शुरू करना चाहिए। और देखें, जिस चीज़ में शक आ जाए तो वैसे भी उस चीज़ को पढ़ने का मज़ा नहीं आता ना। जैसे दुनियावी किताबें होती हैं तो हम लोग अक्सर कहते हैं कि आप इस चीज़ को रीचेक कर लें,
لیکن جو ہماری یہ قرآن پاک ہے الحمدللہ، اس میں ہمیں کسی چیز کو ری چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اور فیہا ہدن للمتقین، اور اس میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. یعنی کہ پہلی دو باتیں میں کیا سمجھ آ گئی؟ ایک تو اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اور دوسری کہ اس میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. یعنی کہ یہ کتاب ہمیں ہدایت دیتی ہے، لیکن ہر ایک کو نہیں دیتی ہے. کس کو دیتی ہے؟ ان لوگوں کو ہدایت دیتی ہے جو کہ متقی لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اب متقی کون ہوتے ہیں؟ متقی اس میں وہ لوگ ہوتے ہیں، متقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بہرا پن ہے اور یہ ان کے حق میں اندھا پن ہے. دیکھیں اب تو اس سے ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو ہدایت لینا چاہتے ہیں. دنیا میں دیکھیں ہر چیز ہمیں بن مانگے ملتی ہے. ہم لوگ گناہگار ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں رزق بھی دے رہا ہوتا ہے، ہمیں اولاد بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، سکون بھی دیتا ہے، خوشی بھی دیتا ہے. لیکن واحد ایک چیز ہدایت ہے جو آپ کو مانگنے سے ملے گی. ہدایت اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے نہیں دے گا، آپ کو مانگنی پڑے گی. اور پھر جب آپ مانگو گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تم میری طرف ایک قدم چل کے آؤ، میں تمہاری طرف، اگر آپ میری طرف چل کے آتے ہو تو میں آپ کی طرف بھاگ کر آتا ہوں. یعنی کہ اگر آپ ہدایت مانگیں گے تو آپ کو ہدایت ملے گی، اور آپ نے آج سے ہی ہدایت مانگنی ہے. اس میں شک ہی نہیں ہے کہ آپ کو ہدایت نہ ملے، آپ کو ہدایت ملے گی، لیکن آپ کو مانگنی پڑے گی ہدایت. تو متقین کون سے ہوتے ہیں؟ وہ مومن بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک سے بچتے ہیں اور اس کی اطاعت گزاری کرتے ہیں، یعنی کہ اس کا حکم مانتے ہیں. اور اس سے یہ بھی مروی ہے کہ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس ہدایت کو جسے وہ پہچانتے ہیں ترک کرنے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یعنی ان کے دل میں خوف ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے. اور دیکھیں جب تک ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہوگا تو ہم تو ہدایت پا نہیں سکتے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ہو، ہمیں ہدایت ملے، تو ہمارے اندر تقویٰ یعنی کہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے نبی جس دین کو لے کر آئے ہیں اور اس کی تصدیق کرنے میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، اور ہمیں بھی ہمیشہ امید رکھنی چاہیے، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلی تو یہ کتاب اس میں شک نہیں ہے، پہلی بات ہمیں پتہ چل گئی. دوسری یہ ہدایت ہے، یعنی کہ کن کے لیے ہدایت ہے؟ متقی لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ متقی لوگوں کی ڈیفینیشن بھی اللہ نے بتا دی ہے. اللہ زینہ وہ لوگ جو یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاۃ و مما رزقناہم ینفقون. اب متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیفینیشن بتا رہا ہے کہ متقی لوگ وہ ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں غیب پر. غیب پر کیا ہوتا ہے؟ مطلب کہ دیکھیں ہم لوگ قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں، ہم یہ بھی ایمان لاتے ہیں کہ ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے. الحمدللہ ہمارے اس چیز میں مکمل یقین ہے. لیکن اس سے پہلے بھی جو کچھ جتنی کتابیں آ چکی ہیں اللہ تعالیٰ کی کتابیں، جیسے تورات، زبور، انجیل، اور جتنے نبی آ چکے ہیں وہ سب اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے. ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، ہم کسی ایک کو بھی نہیں جھٹلاتے. ہم سب پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ سب اللہ کی کتابیں تھیں، وہ سب اللہ کے نیک بندے تھے، اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابیں تھیں. ہم ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. تو متقی لوگ پہلے کون ہیں؟ جو ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. اور الحمدللہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب ان پر ایمان لاتے ہیں. اور آگے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلا حکم ہی قرآن پاک میں نماز کا آ گیا ہے، یعنی کہ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں. اب دیکھیں جو نماز کا ذکر ہے نا وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب قرآن پاک کا نزول ہوا ہے، اور دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں بتا دیا ہے کہ وہ لوگ متقی لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. اب نماز صرف ہم نے ایسے نہیں کرنا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف پانچ، میں بھی ایسے ہی سمجھتی تھی کہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو ہم متقی بن کے. نہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ نماز کو اس کے جو مکمل آداب ہیں اس کے ساتھ ادا کرنے ہیں. یعنی متقی وہ لوگ ہیں جو نماز کو اس کے فرائض کے ساتھ قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
اقامت صلات کے معنی یہ ہے کہ رکوع اور سجود کو پورا پورا ادا کیا جائے، تلاوت کی جائے، خشوع اور خضوع اور پوری پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کی جائے. یعنی کہ ہم نے صرف نماز نہیں پڑھنی ہے، یہاں سے ہم نے اپنی کریکشن کرنی ہے کہ ہم نے صرف نماز نہیں پڑھنی ہے، ہم نے اس کو مکمل اس کے جو آداب ہیں اس کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں خضوع خشوع ہونا چاہیے، مکمل تلاوت ہونی چاہیے، ہماری نیت خالص ہونی چاہیے. اور جو اللہ نے اگلا حکم دیکھیں، متقی لوگ کون ہیں؟ جو رزق میں سے جو بھی اللہ نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. اچھا، ہم لوگ، میں یہ بھی یہ سمجھتی تھی جو رزق ہوتا ہے وہ صرف کھانا ہی ہے جو ہم خرچ کرتے ہیں اور اس میں سے ہمیں لوگوں کو کھلانا چاہیے. دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی دیا ہے نا، ہمیں اس کو خرچ کرنا ہے. اب وہ خرچ چاہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، علم دیا ہے، رزق دیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کی توفیق دی ہے، ہم نے وہ آگے پہنچانی ہے. تو جو کل میں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ ہم نے جو بھی سیکھنا ہے ہم نے آگے پہنچانا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ نے خرچ کرنا ہے. یعنی کہ متقی لوگوں کی جو خصوصیت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی دیا ہے اس کو انہوں نے خرچ کرنا ہے. کس نیت سے خرچ کرنا ہے؟ ہم نے تقرب الہی کے حصول سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت سے اس کو خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ متقی لوگ کون ہیں؟ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے اس کو وہ خرچ کرتے ہیں. اور خرچ ہم نے علم، جو اگر ہم کسی کو اپنا وقت دیتے ہیں تاکہ ہم اس کو کچھ نیکی کی ہدایت دے سکیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ نے آپ کے پاس وقت ہے تو آپ نے وہ بھی خرچ کرنا ہے. اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ نے وہ بھی دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو رزق دیا ہوا ہے تو آپ نے وہ بھی خرچ کرنا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. وہی لوگ ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا گیا آپ پر، یعنی ہمارے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ جو آپ پر نازل کیا گیا. متقی لوگ کون ہیں؟ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، میں بھی اتنا ہی بتاؤں گی جتنا مجھے خود سمجھ آیا، تاکہ آپ بھی اس کو سمجھیں، اور ڈیٹیل تو آپ کو مل ہی جائے گی. لیکن ہم نے ان کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آخر کہنا کیا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ کتاب شک نہیں ہے اس میں، اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں. اور متقی کون ہے؟ جو کہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے کتابیں بھیجی، جو نبی رسول بھیجے، ان سب پر وہ ایمان لاتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک مفلحون. یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فلاح دے گا. یعنی کہ یہ سورہ بقرہ کی جو پہلی 4 آیات ہے نا، ان میں مومنوں کا ذکر ہے کہ جو مومنین ہوتے ہیں وہ کون ہیں. پھر 2 آیات میں، اگلی جو آیات ہے ان میں کافروں کا ذکر ہے، اور پھر 13 آیات میں منافقوں کا ذکر ہے. یعنی کہ ہم نے جو آج آیات پڑھی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے مومنین کو. اب مجھے بتائیں، ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں ان پہلی 4 آیات میں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہلی 4 آیات میں بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو کیا کیا کام کرتے ہیں. سب سے پہلے غیب پر ایمان لاتے ہیں، پھر نماز قائم کرتے ہیں، پھر جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. الحمدللہ ہم نے پہلی ان آیات کو، پہلی 5 آیات کو پڑھا ہے، اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں ان سب باتوں کے ساتھ آخرت کا بھی یقین ہونا چاہیے، اور جو مومن ہوتا ہے وہ ان سب باتوں پر یقین رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ہیں نا، مومنو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر پر نازل کی ہے، اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی گئی تھی، سب پر ایمان لاؤ. یعنی ہم نے سب پر ایمان لانا ہے بغیر کسی شک کے. اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو، مگر ایسے طریق سے کہ نہایت اچھا ہو. ہاں، جو ان میں سے بے انصافی کرے ہم پر اتری، یعنی کہ ان کے ساتھ اس طرح مجادلہ کرو، اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتری، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے. اور فرمایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اے کتاب والو، ہماری نازل فرمائی ہوئی کتاب قرآن
جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے ایمان لے آؤ۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، تم ہرگز اصل دین پر کاربند نہیں ہو سکتے جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر لوگوں پر نازل کی گئی ان کو قائم نہ رکھو۔ یعنی تو آج ہم نے یہ سبق پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کتابیں ہم پر نازل، جو ہم پر قرآن پاک نازل کیا اور ہم سے پہلے بھی جتنی کتابیں نازل کی ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب بھی ہم سے کوئی ایسا انسان ملتا ہے جس سے ہمارا اختلاف ہوتا ہے، فرض کریں اہل کتاب میں سے کوئی آپ سے ملتا ہے تو ہم فوراً لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو گائیڈ کیا ہے کہ آپ نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے اور ان کو بڑے پیار سے آپ نے بات کرنی ہے اور ان کو بتانا ہے کہ ہم لوگ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو کتابیں آپ پر اتری ہیں، کیونکہ آپ کا اور ہمارا رب ایک ہی ہے۔ تو دیکھیں آج ہم نے پہلی 5 آیات پڑھی ہیں، مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے بھی میرے ساتھ پڑھی ہوں گی، اور 5 آیات آج ہم نے سیکھی ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے یہ کتابیں، یہ جو آیات ہیں ہم نے سیکھی۔ اور دوسری بات جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی ہو۔ آج ہم نے کیا کرنا ہے، آج آپ کا ٹارگٹ کیا ہے کہ آپ نے جو آج پہلی 5 آیات سیکھی ہیں، چاہے ان میں سے ایک آیت ہی آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، جو بھی آپ کے ساتھ فیملی ممبرس کے ساتھ آپ نے شیئر کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے پیغام کو سیکھنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم پہ استقامت، اس میں اس کام میں استقامت بھی نصیب فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک ساتھ رہیے گا، جزاک اللہ خیر۔